इन सब के ऊपर हम केस करने लगे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से बतौर इंचार्ज मिनिस्टर इस बात की तरदीद करता हूं कि शहबाज गिल पर जो है वो ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी जो है वो कोई तशद्दुद हुआ है। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि शहबाज गिल के ऊपर टॉर्चर नहीं हुआ, तो फिर आप तहकीकात से क्यों घबरा रहे हैं? वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान। वैसे तो लेन देन के मामले में सियासतदानों पर बड़े इल्जामात लगते हैं, लेकिन सियासतदान एक असूल के बड़े पक्के हैं कि ऑपोजिशन में जो इंतकामी कार्रवाई झेलते हैं, इक्तदार में आने पर वो सूद समेत वापस लौटा देते हैं। खान साहब की शोला बयानी और बयानी को भी यही सूरत हाल इस वक्त दरपेश है। कहने को तो पेमरा ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की तकरीर लाइव नशर करने पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन वजीर दाखिला ने तकरीर पर पाबंदी की वजह कार्य सरकार में मुदाखलत, इदारों और अफसरान को धमकियां देना बताया है। हमारे यहाँ कोई पहली दफा नहीं हुआ कि सियासी लीडर की तकरीर पर पाबंदी लगी हो। हर बार वजूहात पैदा की जाती हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज की सोशल मीडिया एज में ऐसी पाबंदियां कितनी मौसर होती हैं, क्योंकि खान साहब की धमकी आमेज लहजे और सख्त गिर बयान की जो बयानिया उनका है, उसकी तरवीज जिस तरह ट्विटर ट्रेंड्स में होती है, इसके होते हुए क्या इन तकरीर को अगर आप तकरीर जो है उनको अगर लाइव नहीं दिखाते और रिकॉर्डेड नशर करके दिखाते हैं, तो क्या मकसद हासिल किया जा सकता है? क्या ये पाबंदी सिर्फ इब्तिदा है और तकरीर को बुनियाद बनाकर खान साहब के खिलाफ कानूनी चाराजोई जो है वो करना, बिल आखिर गिरफ्तारी करना हुकूमत का असल हदफ है? क्योंकि आजकल हुकूमत और पीटीआई इसी ताक में नजर आ रहे हैं। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब हुकूमत ने नून लीगी रहनुमा पर निशाना जो है वो सेट किया हुआ है। इसीलिए नून लीग के जो 12 लोग हैं वो जमानत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचे हुए हैं। तनाव के इस सियासी माहौल में जब सियासतदानों के लिए इंतकाम काम से ज्यादा अहम हो जाए, तो अवाम मसाइल के हल के लिए फिर कहां जाएं? इस सूरत हाल पर हमने जो है वो आज बात करनी है। साथ ही साथ जो है वो NA 245 के इंतखाब पे फिर भी जो है वो बात होगी, जिसके गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज जो है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। वी हैव अ पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट विद अस। नुसरत जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अवैस तौहीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और कराची से मजहर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो शाह जी, आपसे शुरू करती हूँ। इस वक्त अब जो इस वक्त हमारे सामने सबने देख लिया है, ये पर्चा दर्ज हो गया है इमरान खान साहब के खिलाफ और 780A भी बीच में जो है वो लगा दिया गया है। अब दो थेरीज इस वक्त चल रही हैं। एक ये है कि इमरान खान साहब को वाकई जो है वो अरेस्ट करने का प्लान है और ये कहा जा रहा है कि वो जेल में 2 दिन भी नहीं गुजार सकते। 780A भी जो लगाया है तो मुश्किल मुकदमा उनके खिलाफ बन सकता है। 2 दिन भी नहीं गुजार सकते और उसके बाद शायद सियासी करियर का उनका जवाल शुरू हो जाए। दूसरी थेरी ये कहती है कि इससे इमरान खान और बड़े होंगे। आप क्या समझते हैं, उनका कदकाट और सियासी कदकाट और बड़ा होगा? आप किस तरह देख रहे हैं इसको? देखिए, इस तरह की जो बात है, मैं सबसे पहले आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले सिर्फ मुख्तसर विद 30 सेकेंड प्लीज, वो ये कि कितने जुल्म की बात है कि इस वक्त हमारा साउथ पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध पानी में डूबा हुआ है और पंजाब में हर दूसरे तीसरे घर में जिसकी 2 या 3 गायें थी, वो ये जो आजकल डिजीज फैली हुई है उससे तबाह हो गई है। और हम जो हैं अर्बन मिडिल क्लास, हम लोगों से अगर लोग उकताना शुरू हो गए हैं हम मीडिया वालों से, तो उसकी वजह यह है कि क्या वो हजारों लाखों पाकिस्तानी नहीं है जो मुसीबत की इस घड़ी में है? तो बस ये बात मुझे एक यानी कि पॉइंट करना था। आई थिंक ये हमारी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है। हम तीनों में उम्र का फर्क है, लेकिन हम ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट हैं तीनों के तीनों। अब आ जाए इस बात की तरफ, तो बीबी बात यह है कि मुझे ये महसूस हो रहा है कि कुछ दिनों से इमरान खान साहब जानबूझकर गालिबन सितंबर, अक्टूबर और नवंबर को ज़हन में रखते हुए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू पुश द एनवेलप, तो ये बढ़ा रहे थे कि ओके कैच मी इफ यू कैन वाला स्टाइल। दूसरी तरफ जब ये उस तरफ बढ़े हैं तो उन्होंने पहले वी कांट गो इनटू डिटेल्स, उन्होंने पहले अपनी यानी प्लेसमेंट की है कि हाउ टू गेट हिम, और उसकी तैयारी मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि ये इमीडिएटली गिरफ्तारी का कोई मंसूबा है, हो सकता हो जाए, इसलिए कि ये जो FIR जिसका आप तस्करा कर रही हैं, वैसे ये FIR जो है ना, ये कोई इतनी जानदार नहीं है, वीक है,
کیونکہ اس میں دھمکیوں کے علاوہ جو آپ نے جو کچھ دفعات ہیں نا اس میں کوئی ایسا ایکشن تو نہیں ہوا نا کہ ان کی تقریر کے بعد لوگوں نے ان کے ہم تو چونکہ ہمیشہ یعنی مار کھانے والی پارٹی میں رہے ہیں اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ، تو اس لیے میں ذرا تھوڑا سا یعنی کہ انسالیسیٹڈ ایک یعنی مشورہ دے رہا ہوں عمران صاحب کو کہ اس سے کو۔ دوسری یہ جو بات ہے نا، یہ باتیں جو کہا جاتی ہے نا کہ 2 دن بھی جیل میں نہیں رہ سکتے، تو بہت سارے لوگوں نے اس کو ڈیفائی کیا ہے۔ مثال کے طور پر مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ گڑیا کہلاتی تھی بچپن میں، بہت لاڈ پیار کی پلی ہوئی اور وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے یہ کیلکولیشن غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ لیکن میں جس بات کے بارے میں اصلی فکر مند ہوں وہ یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ انہوں نے خان صاحب کے لیے بہتر یہی ہوتا کہ یہ میر جعفر اور صادق تک ہی محدود رہتے، ہلاکو خان تک نہ جاتے۔ انہوں نے کل جب جا کے نا دیکھیے ایک جو یعنی وہ سیشن جج تھی، انہوں نے 2 دن کا ریمانڈ دیا۔ دیکھیے کتنا سخت کیس اپنی طرف سے گورنمنٹ نے بنایا تھا کہ جی ایک بڑی سوچی سمجھی سازش، ایک تحریری بیان جس کا مقصد رینکس اینڈ فائل میں لوگوں کو اکسانا، کتنا سیریس چارج ہے۔ اس چارج کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے صرف 2 دن کا فزیکل ریمانڈ دیا۔ اب اس کے بعد 2 دن کا ریمانڈ ختم ہو جاتا ہے اور یہ پنڈی جیل جاتے ہیں۔ پنڈی جیل جو ہے وہ پنجاب حکومت کے پاس ہے۔ فرسٹ تھنگ دے شوڈ ہیو ڈن از کہ ان کا میڈیکل معائنہ کرواتے وہاں جیل میں، جیل کے لوگوں سے، اور یہ ہوتا کہ جی یہ ہی واز بینگ ٹارچرڈ۔ بات وہی نہیں ختم ہوئی، اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ان کے وزیر داخلہ ملے، انہوں نے کہا میری ملاقات ہوئی ہے جی بھلے چنگے ہیں۔ اس کے باوجود وہ جو جج صاحبہ تھیں انہیں ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ جی آپ دوبارہ گورنمنٹ کو جو ہے ان کا پوائنٹ آف ویو سنیں، دیٹس اٹ۔ تو ان کو جب آپ اس طرح کہیں گے تو اینی میجسٹریٹ یہ وہ کہیں گے کہ جناب ہم کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اٹ بیکمس دی ریسپانسبلٹی کہ جی میں نے اس کے بعد جو فردر ایکشن لیا ہے میں نے تو ہائی کورٹ کے کہنے پہ لیا ہے۔ سو دیٹ از ہی از اینٹرنگ ان اے ڈینجرس ایریا، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے خدشہ ہے، اللہ میرے منہ میں خاک، کہ نومبر کی طرف بڑھتے ہوئے ہم کہیں 2007 کے نومبر تو نہیں ریپیٹ ہونے والا جب ایمرجنسی پلس ٹائپ کا کچھ سین ہوا تھا، اور اللہ نہ کرے کہ یہ ہو، اللہ نہ کرے اس طرف چیزیں جائیں۔ بٹ ویسے وہی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا عمران خان صاحب جو ہیں، بیکاز آپ کو یاد ہے کوئی 2-3 دن پہلے نیریٹو میں تبدیلی تھی ویزاوی شہباز گل، یہ کہا جا رہا تھا اس نے جو تقریر کی غلط کی، اس کو غلط الفاظ یوز کیے، نہیں یوز کرنا چاہیے تھا، لیکن کل کی تقریر ہم سب نے سنی، اس میں موقف پھر بدلاؤ جو ہے وہ آ گیا۔ از ہی گیٹنگ ڈیسپریٹ بیکاز وہ جو بیک ڈور چینلز تھے وہ لسبیلا کے بعد، وہ شہباز گل کے بعد بند ہو چکے ہیں؟ دیکھیں میں جو نصرت صاحب بات کر رہے تھے، اگر اس کو آگے کی طرف لے کے جائے، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب عوام کے طاقت کے نشے پہ سوار ہیں اس وقت، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ادھار تھا، ان پہ قرض تھا، وہ انہوں نے چکا دیا ہے۔ 2011 کے بعد جو ان کی بیساکھیاں تھیں وہ انہوں نے پھینک دی ہیں۔ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیورز وہ نہیں ہیں جو عمران خان صاحب پہ کوئی احسان جتا سکیں، تو یہ ہر جیت کے بعد، ہر جلسے کے بعد یہ باور کراتے ہیں وہ، چاہے وہ ضمنی انتخابات پنجاب میں ہو، خاص طور پہ ضمنی انتخابات کے بعد تو وہ بہت ہائی پولیٹیکل سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت زیادہ ایگریسو پوسچرنگ بھی کر رہے ہیں، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ نومبر سے پہلے وہ سمجھتے ہیں کہ اب الیکشن نہیں ہوئیں گے، تو مجھے یہ لگتا ہے جو ٹون ہے اور جو ٹیکسچر ہے، جتنا ہماری آبزرویشن ہے اس میں یہ کہ ہی از گوئنگ فار کولوژن، تصادم کی طرف یہ معاملہ جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ شہباز گل صاحب کا جو معاملہ ہے وہ اتنا سیدھا نہیں ہے، اس کے پیچھے کئی گاٹھیں لگی ہوئی ہیں، اور وہ گاٹھیں ہر طرف جا رہی ہیں جہاں پر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے اختلاف صرف حکومت سے نہیں بلکہ اصل معاملہ ان کے مطابق نیوٹرل سے ہے یا اسٹیبلشمنٹ سے۔ بات ہم سیدھی اس طرح کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں۔ آج کی تقریر میں بھی لائیو دکھائی نہیں دکھائی وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس کے اندر بھی وہ زیادہ تر مخاطب اسٹیبلشمنٹ سے ہیں اور ایگریسو پوسچرنگ کر رہے ہیں۔ اور اس ایگریسو پوسچرنگ کا 2 مجھے نظر آتے ہیں اس کے اینگلز۔ ایک تو یہ کہ ان کو پبلک پاور پہ ہے یقین،
اور وہ ہر یعنی کہ آج یعنی 245 کا ظاہری بات ہے ان کے کینڈیڈیٹ اچھے طریقے سے لیڈ کر رہے ہیں اور جیت سکتے ہیں, پاسبلی وہی ونر ہوں گے. ہر اس کے بعد ایک پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ گیم میں جیت گیا, یہ سیٹ جیت گیا, جس طرح ٹینس کے اندر ہوتا ہے نا کہ آپ کو ہر سیٹ کے اندر. اب وہ جا رہے ہیں ٹائی بریکس پہ, اور ٹائی بریکس جو ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ میچ کے سیٹ کے اندر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون جیت رہا ہے کون نہیں جیت رہا. تو وہ ٹائی بریکس پہ جانا چاہ رہے ہیں, اور وہ یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی 6 پوائنٹس کھیلو, 7 پوائنٹس کھیلو, اور وہ وزوی اسٹیبلشمنٹ کھیلنا چاہتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بات سیدھی ہو جائے اور صاف ہو جائے, اور اس کے اندر جو بھی معاملہ خراب ہوگا وہ یہ چاہتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ نظام جو ہے وہ سرنڈر کرے ان کے سامنے. نظام سرنڈر کرے گا تو مجھے نہیں لگتا کہ نظام سرنڈر کرے گا. وہ لگتا ہے کہ ان کو کہ وہ جس طرح ڈکٹیٹ کر رہے ہیں, جس طرح ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ جج کو کہ میں آپ کو دیکھ لوں گا, ہم آپ کو سمجھ لیں گے, یہ جو آوازیں ہیں نا ہم نے سنی ہے جلسوں کے اندر, لیکن کارکنوں کے اس سے سنی ہے, اسٹیج پہ سے کم سنی ہے. مرد آباد یہ وہ سنا ہے, لیکن ڈائریکٹ جو تھریٹننگ ٹون ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے معاملے کی سیویریٹی کو, اور آنے والے دنوں کے اندر تقرری سے قبل جو بھی معاملات ہیں خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کی مرضی منشا سے نہیں ہو رہے ہیں یا ان کے توقع کے مطابق وہ انفولڈ نہیں ہو رہے, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تصادم کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ماہر صاحب, I'll take your point on this. کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیونکہ جو ایک دم سے تبدیلی آئی ہے ٹون ٹینر میں, شہباز گل کے حوالے سے کل ریلی نکالی, پھر جو وہاں پہ جو تقریر ہوئی وہ ہم سب نے سنی, تو کیا اب یہ لگ رہا ہے خان صاحب کو کہ جو جس طرح ویسا بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک پولیٹیکل ہائی گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں, سو دس از دا ٹائم ٹو کیپٹلائز آن اٹ, اور ان کی مطابق اب نظام کو سرنڈر کرنا پڑے گا؟ شکریہ ماریا. دیکھیے عمران خان کی جو اسٹرینتھ ہے, چاہے وہ کرکٹ ہو یا پالیٹکس ہو, وہ ایگریشن ہے, اور اگر وہ ایگریشن کو چھوڑ دیں گے تو انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کی پالیٹکس کو نقصان ہوگا. اب جو انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پاس ہونے کے بعد ایگریشن دکھایا ہے, تو اس میں پنجاب کے 20 میں سے 15 بائی الیکشن انہوں نے جیت لیے, آج کراچی کا بائی الیکشن انہوں نے جیت لیا. گو کہ یہاں پرسنٹیج بہت کم تھی ووٹنگ پرسنٹیج, لیکن پھر بھی اگر آپ ووٹوں کا تناسب دیکھیں تو وہ ڈبل سے بھی زیادہ ہے, ٹرپل تقریباً ان کی لیڈ ہے جو دوسروں کے مقابلے میں. تو انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کی جو ایگریسو ٹون ہے, ایگریسو اپروچ ہے, اس کا انہیں گراؤنڈ پر فائدہ ہو رہا ہے. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ محض پاپولیرٹی آپ کو اقتدار تک نہیں لے جاتی. پاپولیرٹی کے اپنے اپنے جو ہے وہ ہوتے ہیں, اور جب آپ اتنے پاپولر ہو جائیں اور اتنے ایگریسو بھی ہوں, اور آپ یہ فیل کریں کہ سارے آپشنز آپ کے پاس ہیں, کسی دوسرے کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اور آپ عوام کی جس طرح اویس کہہ رہے تھے کہ عوام کی طاقت کے بلبوتے پہ سب کو نیچا دکھا دیں گے, تو یہ پھر ریاست کے لیے ایک بڑا سوال اٹھ جاتا ہے کہ کیا عمران خان اس وقت ریاست سے زیادہ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں, اور ریاست سے زیادہ طاقتور ہونے میں وہ جو ہے وہ کسی بھی چیز کا خیال نہیں کر رہے. انہوں نے بے انتہا فرنٹ کھول دیے ہیں, لیکن ہر فرنٹ پہ ان کو لگ رہا ہے کہ انہیں ناکامی نہیں ہو رہی. وہ کہ ان کے مطالبات جو بھی تھے وہ نہیں مانے جا رہے, یعنی الیکشن کمیشن اپنی جگہ موجود ہے, الیکشن کمیشن تبدیل ہوتا نظر نہیں آ رہا, جلدی الیکشن ہوتے نہیں نظر آ رہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن عمران خان کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں چیز اگر میں نے اپنی اس کو برقرار رکھا, اپنے اس ایگریشن کو برقرار رکھا, تو جو بھی آنے والی تبدیلی ہوگی وہ مجھے نظر انداز نہیں کر سکتی. ٹھیک کرنی پڑے گی. وہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ حکومتی اقدامات سے جی میرا خیال ہے ماہر صاحب آپ کے نا کچھ تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے, ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے, ول ریکنیکٹ ود یو. میں ذرا نص صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ آف ویو لے لوں. خواہش تو ہر لیڈر کی ہوتی ہے کہ سسٹم میرے آگے سرنڈر کرے, میں بہت پاپولر ہوں. سسٹم سرنڈر کرتا ہوا نظر آ رہا ہے یا عمران خان صاحب کو سرنڈر کرنا پڑے گا؟
اس طرح ہوتا نہیں. دیکھیں ہم تو ساری زندگی اپنی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ خواب دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا. آئی وش کہ اس عمر میں دیکھ لیں جو ہم نے خواب دیکھے تھے کہ واقعی سٹیٹس کو ٹوٹے. لیکن اوور دا ایئرز جو ہمارا سو کالڈ سٹیٹس کو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوا ہے، اور اس کے ذمہ دار خود ہمارے سیاست. بالکل آپ یہ دیکھیں نا، گزشتہ دور تھا تو اس وقت جان اللہ کو دینی ہے. انہوں نے منشیات پہ بھاگا. کسی کے اوپر یہ مقدمہ بنانا مذاق نہیں کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ بننے ضرورت. ٹھیک ہے جی. اب جو ہے وہ فیس بنے ہوئے رانا ثناء اللہ. لیکن دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ سیاست میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اپنا ہم نوا بناتے ہیں. ایم آر ڈی کیوں بنانا پڑتی ہے؟ اصغر خان نے کہا کہ جی میں کوہالہ پل پہ پھانسی لگاؤں گا. الیکشن جب ملتوی ہوئے ایم آر ڈی میں شامل، یعنی کہ جماعتیں اکٹھی ہو گئی. ان کا جو پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ صرف میں ہوں، گلیاں ہومن سنجیاں وچ مرزا یار پھرے. تو مرزا یار نہیں پھر سکتا. اور ریاست جو ہوتی ہے وہ اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ آپ یقین مانیں اس وقت ٹرمپ بھی اپنی بیس پہ انتہائی پاپولر ہے. لیکن ایف بی آئی وہاں گئی نا، انہوں نے نکسن کے بعد پہلی مرتبہ جو ہے وہ فائل نکلوائی گئی. ہمارے ہاں ہم جو کنفیوز کر رہے ہیں وہ ایک پولیٹیکل سٹرگل کو ہم ٹویٹر کی مقبولیت کے ساتھ کنفیوز کر دیتے ہیں. کلک جو ہے نا، یہ کلک سیکنگ، یہ پولیٹیکل عمل نہیں ہے. ایک پولیٹیکل عمل یہی تھا، مثال کے طور پر وہی میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ جی یار آپ کو 2 دن کی ڈیمانڈ بھائی، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہوتا تھا تو کم از کم 7 دن سے تو کم بات ہی نہیں ہوتی تھی. خالی پتھر مار کے اگر یہ پکڑے گئے 7 دن سے کم پہ تو مجسٹریٹ تیار ہی نہیں ہوتے تھے. ادھر ایک اتنا بڑا کیس بنایا ہوا ہے کہ جی ایک سازش ہو گئی، تحریر بیان پڑا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ چلیں یہ بھی ہوا تھا تو آپ خود کوئی اور نہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں اس کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. اس کے 1 دن بعد آپ کے سب سے زیادہ اگریسو سینیٹر فیصل جاوید ایوان بالا میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں. اچھا جب آپ خود پہلے کہہ رہے ہیں کہ شہباز گل نے جو کہا وہ قابل تعزیر ہے، اس کے خلاف مقدمہ چلائیں، اس کے بعد آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ لوگوں کی توجہ اس طرف چلی جاتے تشدد، اور اس کو بھی آپ نے بلڈ نہیں کیا. جیسے میں نے آپ کو بہت ساری مووز بتائیں وہ کرتے. تو یعنی اب اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی شہباز گل نے جو کچھ کہا وہ قابل تعزیر ہے، میں آپ اور اوٹی ہم کس منہ سے شہباز گل کو ڈیفینڈ کریں جب آپ نے اس کو خود بس کے نیچے پھینک دیا ہوا ہے؟ یہ بھی تو سوچیں نا. اچھا، آن دیٹ نوٹ آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.